बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम जुस्तजू में दिल की अथाह गहराइयों से मैं आप में से हर एक को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन के हर तरह के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह करीम आज की रात और आने वाले दिन की हर तरह की खैर व बरकत से हम सब को हिस्सा नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, एक मंज़र हदीस मुबारका के अंदर हमें मिलता है, ज़रा चश्मे तसव्वुर में इसे सामने रखें और देखें कि ये क्या मंज़र है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात मैं एक कौम के पास से गुज़रा कि जिनके बड़े बड़े नाखून थे, वो बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे जिनके बड़े बड़े नाखून थे और वो उन बड़े बड़े अपने नाखूनों से अपने चेहरों को नोच रहे थे और उनके चेहरों से खून निकल रहा था और वो खून निकल के उनके बदन पे बहता चला जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं कि जो याकुलून हाउला याकुलून लुहूमन नास व यक़ऊन अरादहुम। ये वो लोग हैं कि जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनकी इज़्ज़तों को उछाला करते थे, यानी कि उनकी पीठ के पीछे उनकी बुराइयां बयान करते थे, उनके बारे में बुरा भला कहते थे और आज उसका इनको अंजाम यहाँ पर यह है कि ये अपने ही चेहरों को नोचते चले जा रहे हैं और उससे खून बहता चला जा रहा है। नाज़रीन किराम, हमारे घरों के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर बेएहतियातियों की वजह से बहुत ज़्यादा घरों के अंदर जो टूट फूट का मामला है वो आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है और उसके मुख्तलिफ़ अवामिल भी होते हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा सबब हमारी ज़ुबान की बेएहतियाती और इसकी तरफ तवज्जो ना करना है। हमारे मुँह में जो आता है, जो जी में आता है, घर के अंदर हम ये समझते हैं कि हमें मुकम्मल इख्तियार है। घर से बाहर जब हम होते हैं तो हम हमेशा एहतियात करते हैं, अगरचे बहुत सारे ऐसे कलिमात हमारे जहन के अंदर आ रहे होते हैं अपने बॉस के बारे में, अपने कोलीग के बारे में, अपने किसी अनोइंग जो साथी है उसके बारे में, कहीं पर आप किसी मजलिस के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर किसी पे आपको गुस्सा आ रहा होता है, कुछ कहने को जी चाह रहा होता है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पे चार बंदों के सामने आपका जो एक इमेज बना हुआ है उसको आपने बरकरार रखना है, तो आप ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए बड़ी एहतियात करते हैं। लेकिन अपने घर के अंदर, अपने बीवी बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने आप ये समझते हैं कि जो कुछ मन में आए वो कह देना, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जैसे इंसान घर से बाहर ज़ुबान का एहतियात कर रहा होता है, अगर घर के अंदर भी उसी तरह से एहतियात करे तो बहुत दफ़ा घर टूटने से बच जाया करता है। इसके अंदर दोनों तरफ से कोताही हो जाती है। कभी मर्द वो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है कि हमा वक्त ख़ातून खाना की बुराइयां बयान करते रहना, गिले शिकवे करते रहना, उसकी कोताहियों का तज़किरा करते रहना, उसकी ख़ामियों का बयान करते रहना। कभी ये ख़ातून की तरफ से होता है कि वो पुरानी बातों को बार बार दोहराएं, या कभी उसकी लेज़ीनेस की, कभी उसकी कोताही की, कभी उसकी कमी की, कभी उसकी किसी न किसी चीज़ की बुराई को बयान करते रहें। तो और फिर उसके अंदर जब गुस्सा हो, जब नाराज़गी हो, नाचाकी हो, तो उसके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देना तो बसा औक़ात तीर बनकर इंसान के दिल व दिमाग में पैवस्त हो जाते हैं और उनका असर बड़ी देर तक कायम रहता है। तो ऐसे मौके के ऊपर भी और उमूमी हालात के अंदर भी हमने अपने घर के अंदर ज़ुबान के इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और ये वो अमल है कि जिसका हम अगर बाहर मुज़ाहरा कर सकते हैं। अगर बाहर हम जब बात कर रहे होते हैं तो पूरी एहतियात के साथ कि हमारा एक एक लफ्ज़ वो बड़ा शाइस्ता हो, अच्छा हो, उसी को अगर हम घर के अंदर भी, बाहर भी हमें गुस्सा आता है, उसके बावजूद अक्सर व बेशतर जहाँ पे उसे अपने जॉब का मामला हो, बॉस की बात हो, कि दीगर मामलात हो, तो उसे मालूम होता है कि ठीक है गुस्से में मैं हूँ, मगर उसके बावजूद मैंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और कौन से नहीं करने। ऐसे ही घर के अंदर भी यही सिचुएशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हमा वक्त अपने बीवी बच्चों को कोसते रहें, बुरा भला कहते रहें, या आप अपने खामद को हर वक्त ही उसकी कोताहियों, उसकी कमियों का एहसास दिलाते रहें और फिर आप ये सोचें कि घर का माहौल बेहतर हो गया। ऐसा नहीं होता। कभी इंसान है, कभी एक तरफ से गुस्सा होगा, कभी दूसरी तरफ से गुस्सा आएगा, कभी एक तरफ से ज़रा नाराज़गी और नाचाकी का इज़हार होगा, कभी दूसरी तरफ से नाराज़गी और नाचाकी का इज़हार होगा, मगर ऐसे माहौल के अंदर अपनी ज़ुबान को एहतियात से इस्तेमाल कर लेना और ख़ास तौर पर बच्चों के मामलात के अंदर
تو بہت زیادہ انسان کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ان رشتوں کے اندر دراڑیں پڑتی رہتی ہیں، اور وہ عربی کے اندر ایک شعر ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو تیر کے جو زخم ہوتے ہیں وہ پھر آپس میں مل جایا کرتے ہیں، وہ زخم پھر آپس میں مل کے مدمل ہو جایا کرتے ہیں، مگر جو زبان سے لگے ہوئے تیر ہوتے ہیں، جو زبان سے لگے ہوئے زخم ہوتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہوئے بہت ہی دیر لگا دیتے ہیں، بلکہ ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کے لگے ہوئے زخم وہ کبھی مندمل نہیں ہوا کرتے۔ تو اس لیے یہ زبان کے استعمال کے اندر انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اور بالکل جو باہر کے حوالے سے ہم بات کریں گے آگے اس کی طرف بھی توجہ کریں گے، مگر خاص طور پہ گھر کے اندر اچھا اس میں ایک بہت ہی زیادہ جو بے احتیاطی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ ایک دوسرے کے والدین کے حوالے سے، ایک دوسرے کے فیملی ممبرز کے حوالے سے ہوتی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے تو تمہیں کچھ دیا ہی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے تو تجھے بس ایسے ہی بوجھ سمجھا ہوا تھا، گھر سے نکال دیا تھا اور ایسے ہی بھیج دیا تھا، خالی ہاتھ روانہ کر دیا تھا۔ اب کہتے رہتے، اب ہو سکتا ہے ایسا جوک کہتے رہے، لیکن اگلا بندہ انسان ہے، اس کے دل پہ اس بات کا اثر رہتا ہے، اور پھر یہی باتیں آگے چل کے تلخی کا سبب بنتی ہیں۔ یا پھر دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کی بہنیں ایسی ہیں، آپ کے بھائی ایسے ہیں، اور آپ کی والدہ ایسی ہیں، وہ تو مجھے بالکل پسند نہیں کرتی، اور ان کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، یہ خامی پائی جاتی ہے۔ وہ جتنا بھی آپ سے لگاؤ رکھنے والا ہو، لیکن پھر بھی جو ماں باپ کی ایک محبت ہے، احترام ہے، وہ کسی نہ کسی حد تک ضرور انسان کے دل میں رہتا ہے، اور یہی چیزیں پھر آگے بڑھ کے دلوں کے اندر تلخیاں اور دلوں کے اندر نفرتیں بڑھانے کا سبب بن جایا کرتی ہیں۔ اس لیے چاہے وہ آپ کے ایک دوسرے کے معاملات ہوں یا ایک دوسرے کی فیملیز کے معاملات ہوں، اس کے اندر ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی خامیوں کے حوالے سے تذکرہ ہو، انسان کو احتیاط کا معاملہ اپنانا چاہیے، تاکہ وہ وقتی طور کے اوپر تو آپ خوش ہو گئے، آپ نے کسی کا ذکر کر دیا، آپ نے کسی کی برائی بیان کر دی، دوسرے کو اس کے رشتہ داروں کی، اس کے عزیزوں کی، پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب وہ آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے بھی عزیز ہیں، اور آپ کو ان کی عزت اچھالنے کے بجائے، ان کے بارے برا بھلا کہنے کے بجائے، ان کی اگر کوئی خامی خرابی سامنے ہو بھی تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ دوسروں کے حوالے سے بھی ہے، اور اپنے رشتہ دار قریبی ہوں یا دور ہوں ان کے حوالے سے زیادہ اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ہم جو مرضی کہتے رہیں، وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اپنی کسی بھی عزیزہ کی یا کسی عزیز کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے خدا نخواستہ، یا پھر اس کی شخصیت کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی کمی کوتاہی ہو، اس کو بیان کرتے رہیں، اس پہ تبصرے جاری رہیں، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہیں، یہ بھی اسی طرح سے گناہ ہے جیسے آپ کسی دوسرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کی بڑی عظمت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا من رد عرض اخیہ، کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کسی بہن کی عزت اچھالنے والے کو واپس جواب دے دیا کرتا ہے، اسے روک دیتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کر رہا ہے، کسی بھی حوالے سے اس کی کمی کوتاہی کا تذکرہ کر رہا ہے، پہلے آپ خاموش رہیں، اگنور کریں، اور اگر بہت زیادہ معاملہ ہو اٹھ کے چلے جائیں، اگر آپ اس کو جواب نہ دے سکتے ہوں، آپ سمجھتے ہیں، تو آپ وہاں سے اگنور ہونے کی کوشش کریں، موو ہونے کی کوشش کریں، اسے اگنور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر اس سے بھی بڑھ کے آپ آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر تو ایسی بات میں نے تو نہیں دیکھی، کم سے کم آپ کا ہو سکتا ہے ایسا تجربہ ہوا ہو، میں نے ایسی بات اس کے اندر نہیں دیکھی، تو آپ جہاں تک ممکن ہو اگلے کی پیٹھ پیچھے جب اس کی اچھائی بیان کرتے ہیں، اسے پتہ ہو نہ پتہ ہو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اس عزیز کی، اپنے بہن بھائی کی، مسلمان اسلامی بہن بھائی، اپنے رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی ہو، اس کی عزت کی حفاظت اس طرح اس کی پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے، رب تعالی روز حشر اسے جہنم کی آگ سے حفاظت نصیب فرمائے گا۔ یہ معمولی امر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا اس قدر کرم اور اس قدر فضل ایک انسان، اسی لیے تو سارے ایک مسلمان کی یہی تو کوشش ہوتی ہے، اس کی ساری زندگی کی تگ و دو، اس کی ساری زندگی کی بھاگ دوڑ اسی لیے تو ہوتی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا انعام حاصل کر لے، رب تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جائے، رب تعالیٰ کے نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جائے، یہی تو اس کی بھاگ دوڑ، یہی تو تگ و دو کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر اسی سے محروم ہو کے وہ جہنم میں جا ٹھہرے اور وہ اس کا مقدر بنے، تو یہ کتنی بڑی شقاوت اور کتنی بڑی بدنصیبی بن جایا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ آپ کی غیبت کیا کرتے ہیں، تو آپ نے ایک کھجوروں کا ٹوکرا خریدا
اور ان لوگوں کے پاس بھیج دیا اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ مجھے اپنی نیکیاں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نیکیاں مجھے بھیجنے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ جو ابھی نماز ادا کی ہے، وہ جو آج آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، وہ جو آپ نے آج کسی کی ہیلپ کی ہے، کوئی صدقہ و خیرات کیا ہے، وہ جو آج آپ نے کوئی تسبیحات پڑھی ہیں، وہ آج آپ نے کچھ نوافل ادا کیے ہیں، وہ جو نیکیاں آپ کر رہے ہیں وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر چلتی جاتی ہیں، وہ اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہوتی جاتی ہیں۔ آپ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ایک لذت ہے، کسی کی برائی بیان کرنے کے اندر ایک مزہ آ رہا ہے، اس کو اچھال رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی بڑھ کر اور بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس قدر مطلب کمزور لوگ ہو جاتے ہیں بسا اوقات کہ سامنے جب وہ بندہ ہوتا ہے تو اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بندہ ذرا نظر سے ہٹا نہیں اور اس کی برائیاں، اس کی خامیاں، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو اس طرح کے بجائے اگر آپ کسی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی کوئی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو کوشش انسان یہ کرے کہ اس کی برائی، کیونکہ اس میں اس کے نقصان سے زیادہ اپنا نقصان ہے، آپ اپنی نیکیاں اس کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ تو جب جناب حضرت حسن بصری علیہ رحمہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آپ کی غیبت کرتے ہیں تو آپ نے کھجوروں کا ایک ٹوکرا خریدا اور ان کی طرف بھیجا، کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے دینے کا اہتمام کرتے ہیں، تو میں نے یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے خریدا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش ہے، اسے قبول کر لیجیے۔ یہ وہ ایک تصور ہے کہ جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ چیز تکلیف بھی نہیں دیتی۔ بسا اوقات انسان کو ایک یہ بھی وہم ہو جاتا ہے، ایک یہ بھی اس کے ذہن کے اندر کہ کہیں بھی دو بندے آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، کوئی عزیز ہیں آپ کے، کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی کزن ہیں، کوئی جاننے والے ہیں، دو آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوں، یہ تو کوئی میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی میری برائی بیان کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہو بھی تو آپ یہ تصور کر لیں کہ بھئی اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے نا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتدرون، کیا اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مل مفلس، کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو مفلس اسے ہی کہا جاتا ہے، اسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جو مال و دولت سے خالی ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہی مفلس قرار دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اصلی مفلس تو وہ ہے کہ جس نے نیکیاں کی ہوں، جس نے عبادات کی ہوں، جس نے ذکر اذکار کیے ہوں، جس نے نوافل کی کثرت کی ہے، فرائض کی پابندی کی ہے، دن کو نفلی روزے رکھے ہیں، رات کو قیام کیا ہے اور نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کر لیا ہے۔ اور روز حشر جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو ایک طرف تو اس نے نیکیوں کا وہ پہاڑ کھڑا کر رکھا تھا، لیکن دوسری طرف وہ کسی کی برائی، کسی کی غیبت، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے حوالے سے منفی باتیں وہ کرتا رہا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا حق مارا۔ تو آج روز حشر اس کی نیکیاں دوسرے کی طرف منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو ایک طرف اس نے نیکیوں کے پہاڑ قائم کر رکھے تھے اور اس قدر نیکیاں جمع کر رکھی تھی، اور بسا اوقات اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم جب نیکیوں کے اندر اضافہ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم چونکہ خود کو اس منزل پہ بٹھا لیتے ہیں، اپنے ذہن کے اندر اس جگہ پہ بٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے حوالے سے بات کرنا، ان کی کمی کوتاہیوں کا ذکر کرنا یہ ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس قدر بڑا عمل ہے کہ یہ تمام جو نیکیاں جن ہم فخر کے ساتھ کرتے بھی جا رہے ہیں، جن کے بارے ہمارے ذہن کے اندر یہ موجود ہے کہ الحمدللہ ابھی میں نے نمازیں بھی ادا کر لی ہیں، عبادات بھی کی ہوئی ہیں، تو یہ نیکیاں پھر وہ دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں کہ بھائی اس کی طرف ہم نے فرمایا کہ وہ دوسرے کو اس کی نیکیاں چلی گئیں، اور اگر وہ نیکیاں بھی ختم ہو گئیں تو پھر اگلے کے جو گناہ ہیں وہ اس کی طرف واپس منتقل ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ آپ کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، وہ آپ کی عبادات کو قبول کرتا ہے، وہ اپنے کرم اور فضل کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ان نیکیوں کی حفاظت بھی کریں، اس کو اس طرح سے دوسروں کو دینے کے بجائے، اتنی محنت سے کی ہوئی نیکیوں کو اتنی آسانی سے دوسروں کو دینے کے بجائے ہم تھوڑی دیر اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں تو یہ ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک مشہور مقولہ ہے کہ المرء مخفی تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ آپ ذہین ہیں، فتین ہیں، عقل مند ہیں، نہیں ہیں، اور آپ بہت زیادہ صاحب علم ہیں، نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا تو آپ کو اس کی شخصیت کے بارے کچھ اندازہ نہیں ہوگا،
کہ یہ کیسا ہے کیا ہے. بسا اوقات لوگ بہت ہی سمارٹ لگ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کوئی ذہین و فتین شخص ہوگا، لیکن جیسے وہ زبان کھولتے ہیں، 2-4 جملے بولتے ہیں تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ خالی برتن ہے کہ جو زیادہ خالی برتن کے اندر جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ زیادہ آواز کرتا ہے. تو یہ تو وہی صورتحال ہے. حضرت قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ جو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے جید شاگردوں میں سے تھے، تو آپ کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا. آپ نے خود اس واقعے کو ذکر کیا کہ ایک شخص آ کے بیٹھا تو یوں محسوس ہوا کہ وہ بڑا کوئی صاحب علم شخصیت ہے. کافی دیر سے خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا، اس کی وضاحت بڑی محترم. تو کافی دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا تو آپ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ کوئی بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہے. تو کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا الا تسأل یا شیخ آپ کوئی سوال کرنے آئے ہیں، کوئی سوال نہیں پوچھ رہے یا آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے، میں سوال کرنا ہے. آپ نے فرمایا جی کیجئے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو فمتى افطر، جب میں روزہ رکھوں تو میں کب اس کو افطار کروں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے ذہن کے اندر بات آئی کہ ہے تو بڑی آسان سی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے اندر کوئی اشکال ہو. تو آپ نے فرمایا کہ افطر اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت اپنے روزے کو کھول لیا کرو. تو اس نے کہا وَإِن لَمْ تَغْرِبْ، اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَحْمَقٌ، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جب تک وہ خاموشی سے بیٹھا تھا میں اس کی شخصیت کو نہیں پہچان پایا، لیکن جب اس نے بولا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو علم اور فہم و فراست کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو انتہائی بیسک اور بنیادی چیز، اور اس کے اندر بھی اس قدر بڑا عامیانہ سا اور بڑا بالکل ہی ایک ایسا سوال کہ جس سے بچہ بھی واقف ہوتا ہے. سورج روز صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے. تو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اب اس کے اندر انسان کو جب بھی اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے، گھر سے باہر ہم بسا اوقات اس کا بڑا اچھا اپنی طور پہ کوشش بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر جب ہم اس زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اس میں بڑی بے احتیاطی ہو جاتی ہے. ہمیں اس سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گھر کے اندر بھی بہتر سے بہتر الفاظ کا استعمال کریں، کیونکہ یہی الفاظ، یہی جو وہ وکیبلری ہے جو ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں، اور جو وہ الفاظ سنتے چلے جا رہے ہیں. آپ کبھی حیران ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ بات کیسے کر دی، میری بیٹی نے یہ بات کہاں سے کر دی. ممکن ہے آپ ہی نے کبھی اپنے جذبات کے رو میں کچھ کہہ دیا ہوگا، وہ ان کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. میں بسا اوقات دیکھتا ہوں گھر کے اندر آپس میں بیٹھ کر بات چیت بھی کر رہے ہوں، بچے اپنی گیم کے اندر ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے کان وہ والدین کی بات پہ بالکل ہمتن بگوش ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا بات چیت چل رہی ہے. جیسے ہی کوئی بات ان کو کویسچن مارک آتا ہے وہ فوراً بات کرتے ہیں. ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر، ان کے ذہن کے اندر وہ باتیں چلتی رہتی ہیں، اور یہی ان کی ویکیبلری بنتی ہے، اور یہی وہ بات کے اندر پھر ویسے الفاظ کا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہوئے الفاظ کا استعمال بہترین کرنا چاہیے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے خاص طور پہ آج کل چونکہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا اور بڑا ایک یوزفل میڈیم سوشل میڈیا کا ہے، اس کے اوپر آپ اپنے معافی ضمیر کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. بہت ہی مفید چیز ہے، لیکن اس کا بسا اوقات پھر مس یوز کیا جاتا ہے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. کسی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات مل جائے، یعنی آپ کو کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جتنی بھی اچھی باتیں ملیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. بس دیکھا سنا، دل کے اندر کچھ خیال آیا، بھول کے. لیکن جب کسی شخصیت کے حوالے سے، خاص طور پہ کوئی معروف مشہور شخصیت ہو، اس کے حوالے سے کوئی بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ فل چیز ملتی ہے، کوئی یقین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم فوراً فتویٰ لگا کہ بھئی دیکھا یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں، یہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ تو سارے ہی ایسے ہیں. تو وہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. جبکہ دونوں حالتوں کے اندر اگر یہ بات سچی ہو تو بھی ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کی برائی کو اچھالتے رہیں، اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھریں، لوگوں تک پہنچاتے پھریں. اور اگر یہ جھوٹ ہے، اور اکثر و بیشتر چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس طرح سے چیزوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے کہ اچھے سے اچھے سمجھدار انسان بھی، بہت بظاہر علمی شخصیات بھی، میں بڑا حیران ہوتا ہوں سم ٹائم کہ جب
اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، یعنی دونوں حوالوں سے، ان کے پاس چاہے وہ بہت سارے اسکول کالج یونیورسٹیز کی ڈگریز ہوں یا پھر ان کے پاس کوئی مدارس کے بہت بڑے مختلف اسناد موجود ہوں، وہ ایسی ایسی باتیں شیئر کر دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان کو اتنا بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ چیز تو صاف صاف فیک ہے، غلط ہے، آپ اس کو کیسے آگے پھیلا سکتے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر بھی ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے موجود تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ فلانے لوگ وہ یہ کام کرتے ہیں، ایسے ایسے، وہ ان کی کچھ برائیاں بیان کرنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ غزوۃ الروم، آپ کو کوئی موقع ملا ہے روم کے اندر آپ کو کوئی غزوہ کرنے کا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا غزوۃ السندھ والہند، کہیں سندھ اور ہند وغیرہ کے اندر کسی اور جگہ پہ جہاں اس وقت غزوات جاری تھے، وہاں ان غزووں میں شرکت کا کوئی موقع ملا ہے؟ ان جنگوں کے اندر کچھ آپ کو پارٹیسپیشن کا موقع ملا ہے؟ کوئی جو اسلام دشمن ہیں ان سے لڑائی کا کچھ موقع ملا؟ کہا نہیں مجھے تو، میں کبھی بھی کسی بھی جنگ کے اندر نہیں گیا ہوا، کسی بھی غزوہ کے اندر شریک نہیں ہوا۔ ہم نے کہا کہ تمام وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ تو تمہارے فتنے سے محفوظ رہے، وہ تو تمہارے شر سے محفوظ رہے، تمہیں یہ اپنے مسلمان بہن بھائی ملے تھے کہ جن کے اوپر تم نے اپنی زبان کی یہ تیر چلانے تھے، اور تمہارے شر کا سارا جو محور و مرکز ہے وہی بنے۔ خدا کا خوف کرو۔ یعنی انسان بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذات کی فکر کرے، وہ بسا اوقات دوسرے مختلف معاملات کے اندر اس طرح سے انوالو ہو جاتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کے اندر اس طرح سے انوالو ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک فن ہے، یہ تو ایک وقتی طور کے اوپر ایک مذاق ہے، شغل ہے، اس کو کرتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی نیکیاں وہ اس دوسرے شخص کی طرف منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ تو گھر کے باہر کا یہی معاملہ ہے اور یہی معاملہ گھر کے اندر کا بھی ہے۔ آپ گھر کے اندر آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ زبان کا اچھا استعمال کرتے ہیں، بہتر استعمال کرتے ہیں، گھر کے اندر رونق ہے، اور اگر آپ ہمہ وقت ایک سختی استعمال کرتے ہیں تو وہ گھر کے اندر بے چینی اور بے سکونی راہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، طلاق کا جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کے اندر کمی ہو۔ مزید اس پہ بات کرتے ہیں، مختصر سا وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے اس ٹاپک پہ بھی بات ہوگی، لیکن ناظرین کرام میں تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور ایک اہم ایک ایشو ہے اس پہ بھی کچھ اشارہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پہ میں اس طرح کے ٹاپکس کو اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ انسان ان کا ایک جو درد ہے، جو غم ہے اس کے حوالے سے وہ چھپتا نہیں ہے۔ ایک اور اسلامی سال وہ مکمل ہونے جا رہا ہے، ہم ذی الحجہ کے بالکل اختتام پہ پہنچے ہیں، محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ وہ محرم کا مہینہ ہمیں شہدائے کرب و بلا کی یاد بھی دلاتا ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد بھی دلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ہجرت کی بھی یاد دہانی کراتا ہے۔ اب ایک وہ نیا سال ہے اور ایک اور سال ختم ہونے جا رہا ہے۔ ہر سال اس امید کے ساتھ انسان نئے سال کا آغاز کرتا ہے کہ یہ سال امت مسلمہ کے لیے کچھ بہتری کا سال ثابت ہو، لیکن بالکل اس سال کے اختتام پہ پورے سال کے دوران بہت سارے مختلف ممالک کے مسائل تو رہے، چاہے وہ سیریا ہو، یمن ہو، اور اسی طرح سے مختلف جگہوں کے مسائل رہے، پھر ابھی ریسنٹلی بیروت اور لبنان کا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ ہوا وہ فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، جو دبئی نے جو اپنا ایک کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے۔ یقیناً امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انسانیت کو امن کی، سکون کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے یقیناً تگودو ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کے کچھ بیسز ہوتے ہیں، اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں۔ آپ انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ انسانیت کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہو وہاں پہ پہلے آپ اس کے حوالے سے آواز بلند کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر اس پہ بھی آپ کا اتنا رشتہ ہو کہ آپ مسلمان، اسلام کا رشتہ بھی ہے اور زبان، قوم کا بھی رشتہ بھی ہے، اور سب سے بڑا رشتہ وہ اسلام کا رشتہ ہے، وہ دین کا رشتہ ہے۔ یہی تو وہ رشتہ ہے کہ جس میں پاکستان جیسے ملک
جس کا کوئی زبان، نسل، قوم کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہی ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اس کا ایک اپنا سٹینڈ ہے، وہ اس کے اوپر موجود ہے۔ ترکی کا بھی یہی معاملہ ہے، اور اسی حوالے سے جو دیگر بھی کئی اسلامی ممالک جو اس حوالے سے اپنی ایک آواز کو بلند رکھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ایسے ماحول کے اندر وہ ممالک کے جو مضبوط ہیں، جو مالی طور پہ مستحکم ہیں، ان کا زیادہ کردار ادا بنتا ہے کہ اگر وہ مالی طور پہ ترقی کر رہے ہیں، مادی طور پہ ترقی کر رہے ہیں، تو وہ امت مسلمہ کے حالات کی بھی فکر کریں۔ صرف مادی طور پہ کامیاب ہو جانا، اپنی ایک جزیرے کو، اپنی ایک ریاست کو کامیاب بنا لینا، دنیا کے اندر ایک جنت نظیر بنا لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پھر آپ کا کردار یہ بنتا ہے، جب آپ کا اپنا گھر وہ خوشحال ہو جاتا ہے تو پھر آپ ذرا دوسرے گھر کی بھی فکر کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، وہ تو ایثار کی مثالیں ہیں، انہیں اپنی سے زیادہ دوسرے کی فکر ہوا کرتی تھی۔ لیکن چلیں آپ اس سے جو ایک مرحلہ کم ہے کہ چلیں آپ کو اپنا گھر آپ نے بنا لیا، سنبھال لیا، اب آپ مضبوط ہیں، آپ کی ایک آواز ہے، آپ کی ایک پہچان ہے، تو آپ اس کو امت مسلمہ کے لیے، انسانیت کی امن کے لیے، انسانیت کی ظلم و ستم جہاں پہ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو پہلے اپنا کردار ادا کریں، اس کے لیے تو آپ اپنے کوئی نہ کوئی کوشش اور کاوش کریں۔ اس کے بجائے آپ اپنی بہنوں کے، بھائیوں کے، انسانیت کے، معصوم بچوں کے ایک طرح سے خون کا سودا کر رہے ہوں، ایک طرح سے اس کے اوپر آپ ان کی پوری ایک جو ایک کاوش ہے، ان کی ایک پوری جو ایک ہسٹری ہے، ایک محنت ہے، ایک قربانیاں ہیں، ان کو آپ یکسر فراموش کر کے ایک یک طرفہ طور پہ ایک اپنا فیصلہ کر رہے ہوں۔ یقیناً اس کے اندر دیگر اب قومیں اور دیگر عرب ممالک وہ بھی کئی ساتھ ملتے چلے جائیں گے، مگر کامیابی اس دنیا کے اندر تو شاید کوئی مادی طور پہ، مالی طور پہ اور مختلف سیاسی امور کے حوالے سے تو آپ کو حاصل ہو جائے، مگر کب تلک؟ اس سے قبل بھی قومیں آباد ہوئیں، اس سے زیادہ ان کے پاس اس وقت کے دور کے ہر طرح کے وسائل بھی موجود تھے، اور وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ وہ رب تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو ایک انسان کو اور بالخصوص ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اور اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عزیز و اقارب اور پھر امت مسلمہ کے حوالے سے بھی اس کا جو کردار ہے وہ جہاں تک ممکن ہو اسے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک عام مسلمان، مجھے کبھی کبھار یہ چیز سمجھ نہیں آتی، ایک عام مسلمان، آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ پورے یورپ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورے برطانیہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ محسوس کرتے ہیں، ایک پاکستان کے اندر ایک کچے مکان کے اندر رہنے والا بھی نا، وہ بھی کشمیر کے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ فلسطین کے درد کو محسوس کرتا ہے، وہ یمن کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی اپنی زندگی دکھ و الم کے اندر ہے، بہت سارے پرابلمز ہیں، مگر اس کے باوجود اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے جذبات امڑ آتے ہیں کہ جب وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہ جو مالی طور پہ مستحکم بھی ہوں، جو وہ کنٹریز، وہ ممالک کہ جو ہر طرح کے دنیاوی امور کے اندر وہ کامیابی کی بہترین منازل طے کر رہی ہوں، تو ان کے حکمرانوں کا اس طرف رجحان کیوں نہیں جاتا؟ ان کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا کہ بھائی کامیابی تو یہ ہے کہ ہم جو انسانیت ہے، جو مسلمان ہیں اور جو ہمارے جیسے انسان، میں نے دونوں چیزوں کو، میں امن اور سکون، یہ بالکل آج انسانیت کو اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوششیں بالکل بجا ہونی چاہیے، مگر اس کے کچھ نہ کچھ اصول ہونے چاہیے، اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہونی چاہیے۔ ظلم و ستم بھی رہے، ایک طرف ایک قوم پستی بھی رہے اور دوسری وہ امن کے ساتھ راگ بھی الاپتی رہے، ایک پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم ظلم بھی کرے اور ساتھ کہے کہ میں امن کر رہا ہوں، تو ایسے امن نہیں ہوا کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اب اسی امید کے ساتھ کہ جو ایک اور سال اب اپنے اختتام پہ پہنچا ہے، امت مسلمہ کے بھی جو حالات ہیں اللہ رب العزت ان کے اندر بھی بہتری کا معاملہ فرمائے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو مسائل، جو ناراضگیاں، جو ناچاکیاں ہوتی ہیں، اللہ کریم ان میں بھی ہمیں اب جو ایک اسلامی سال جو ہمیں ایک قربانی کا درس دیتا ہے، جو ہمیں یعنی آپ دیکھیں کہ ذی الحج کا اختتام ہو رہا ہے تو وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتا ہے، اور پھر آگے جب ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جناب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قربانیوں
کا سبق دے کے جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے, اور اپنے طور پہ کم سے کم ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہاں پر کہیں پر بھی ہم سے جو بن پڑے وہ ہم ضرور کریں. یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو ان پہ تو تنقید کرتے رہیں اور خود اپنا بھی ہمارا جو عمل ہے وہ بالکل دوسری طرح کا ہو. اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور ساتھ کالرز ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ اللہ کرم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی مجھے آپ سے کوشچن, 2 چھوٹے کوشچن کرنے تھے. میرا بیٹا جو ہے ان کی ایج ہے 10 ایئر, اکتوبر میں وہ 11 ہو جائیں گے. جی. لیکن ان کا آپریشن ہوا ہے عید سے 2 دن پہلے. اچھا. ان کی ہپس کی پرابلم تھی تو اس کا آپریشن ہوا ہے. تو جب سے یہ وائرس آیا الحمدللہ وہ نماز بالکل پابندی سے پڑھتے ہیں, نماز قرآن پاک کا سبق بھی پڑھتے ہیں. لیکن آج کل یہ ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن کا سبق تو وہ بھی پڑھا ہے لیکن وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے میں اس کو کیا کروں, کیونکہ وہ خود سے باتھ روم بھی نہیں جا سکتے, ان کو ہم کموڈ جو ہے وہ ویل چیئر اس پہ کرواتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے پوچھنا ہے کہ میں اگر ان کو نماز اگر پڑھنی ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ بیڈ پہ اسٹیٹ رہ سکتے ہیں, وہ لیگ فولڈ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی دونوں لیگ کے اوپر پلسٹر فل لگا ہوا ہے. اللہ, کیا ہوا کیا تھا بیٹے کو؟ ان کا ہپ جوائنٹ جو ہے نا وہ اپنی پلیس سے موو ہو گیا تھا, تو جس کی وجہ سے اس کا مطلب لاسٹ ایئر سے یہ اس کا چل رہا تھا, لیکن ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ اینڈ آف کے یہ آپریشن ہی ہوگا. تو عید سے 2 دن پہلے اس کا آپریشن ہوا ہے. اللہ رب العزت جی آپ کے بیٹے کو مکمل صحت یاب فرمائے. آمین آمین. اللہ رب العزت ان کی بیماری تکلیف کو شفائے کاملہ میں تبدیل فرمائے, اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ مسئلہ بھی عرض کر دیتا ہوں. دوسرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ فجر کی نماز کے لیے فجر, جیسے فجر سٹارٹ ہو گئی ہے, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فجر سٹارٹ ہو گئی ہے, جیسے اذان اس کی ہو گئی ہے یا ٹائمنگ ہو گئی ہے, کیا اس ٹائم کے اس نماز فجر سے پہلے ہم کیا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا ہم اگر ہم نے عشاء کے ٹائم پہ رات کو ہی ہم نے پڑھ لی ہے, وتر پڑھ لی ہیں تو نفل پڑھ لی ہیں, تو کیا وہ ٹھیک ہے یا ہمیں وہ تہجد کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں؟ یہ ذرا ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. بیٹا اللہ کرم کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ کافی کافی دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے میرے خیال میں. کوئی شک نہیں بیٹا, میں بیمار بہت رہی ہوں, اللہ کا شکر آپ خوش بہتر ہوں. اللہ کریم آپ کو صحت ہاں بیٹا, کچھ تھوڑی سی پریشانیاں ہیں, اس سے بیماری تو ہے ہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو شفا میں رکھے. مجھے بیٹا آپ سے ایک تو دعا کروانی ہے اور ایک آپ سے مجھے وظیفہ چاہیے, اور مجھے اسی وقت دے دیں کیونکہ مجھے بیٹھا مجھ سے نہیں چاہ رہا. وہ یہ ہے کہ کیس میری بیٹی کا بہت دوسری حالت تک پہنچ گیا ہے, یعنی عدالت میں چلا گیا ہے. پرسوں اس کی پیشی ہے. مجھے خصوصی آپ کی بھی دعا چاہیے اور آپ سے مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے جو کارآمد ہو, اور اس وقت مجھے اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کر دے. اللہ کریم بہت بڑی بات ہے. دوسرا بات ہے, آپ آج لے رہے ہیں خواب لے رہے ہیں؟ ابھی اس میں کم ہی ویسے جو ہے نا, چونکہ بہت سارے ناظرین ہمارے ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی اس میں ہم عموماً جو دیگر سوالات ہیں ان کو کریں. انشاءاللہ خوابوں کے لیے ہم کچھ الگ پروگرام شروع کرتے ہیں جب کبھی موقع آگے چل کے بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا ٹھیک ہے, اللہ کرم کرم, الحمدللہ. جی میں خواب کے بارے میں. اچھا چلیں, اب آپ نے کال کی ہے, پوچھیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ پچھلے ہفتے مجھے فجر کے ٹائم میں مکہ دیکھتی ہوں اور طواف کرتی ہوں, اور اس کے پہلے دن مجھے کسی کے گھر میں پانی زمزم میں پیتی ہوں. ماشاءاللہ. تو اس کے حوالے سے, اور مجھے ڈپریشن بہت ہے, اور میں پلیز کچھ پڑھنے کے لیے. اچھا, کس چیز کے حوالے سے پڑھنے کے لیے پوچھ رہی ہیں آپ؟ ڈپریشن کے لیے پلیز. اچھا ڈپریشن ہے, اللہ رب العزت خیر. کب سے ہے آپ کو یہ ایشو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 10 سال. اچھا, تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کے فیملی ممبر؟ پتہ نہیں, کوئی اچانک جب ہوتا ہے نا کوئی صدمہ یا کچھ, تو میرا دل بہت گھبرا جاتا ہے اور پھر کمزور بہت ہو جاؤ فیل کرتی ہوں میں.
اللہ کریم آپ کو ہمت و حوصلہ دے. تو آپ پہلے کچھ وظائف کر رہی ہوں گی ویسے تو ظاہر ہے اتنے عرصے سے آپ؟ جی میں ٹیبلٹ لیتی ہوں میڈیسن. اچھا وہ لے رہی ہیں. چلیں اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے, آپ کی بیماری کا ازالہ فرمائے. میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب آپ کو اللہ سلامتی و خیر سے رکھے اور آپ کے پورے چینل کو. آپ نے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, نہ لطف ہے مرنے میں باقی نہ مزہ ہے جینے میں, ہے مزہ تو خون جگر پینے میں. پہلے بریک سے پہلے جو نکات آپ نے بیان فرمائے وہ سوچ کر دل و دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں اور کون سی دنیا میں ہمیں رہنا چاہیے, اور ہم سے کیا کیا کمیونٹی اور قوم توقعات رکھتی ہے, کیا ہم اس پر اترنے کے لیے اس معیار کے لیے اس قابل ہیں کہ اتر سکیں. اور ہم جو زبان بولتے ہیں اس زبان میں اللہ ایسی کوئی تاثیر پیدا کرے, ایسی زبان کی کیفیت ظاہر فرما دے جس سے ہمارے بچوں میں کوئی ایسی صلاحیت اور صبر تحمل بردباری استقامت کی نعمت پیدا ہو سکے. یہ کس طرح پیدا ہو سکے؟ آمین آمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں, ہمیشہ شامل ہوتے ہیں, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے سلامت رکھے. آمین. بہت اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. بھین وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے بتایا تھا, تو وہ کتنی بار پڑھنا چاہیے, اور وہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو بچوں اور ماں کے درمیان, کیا اس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ میں اس کے لیے کچھ اور عرض کر دیتا ہوں. اور باقی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس حوالے سے آپ پڑھ رہی ہیں, کس لیے بتایا گیا تھا؟ پرابلم سارٹ آؤٹ ہونے کے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو بچوں کے ساتھ باہمی ان کو آپ کی محبت, آپ کا ادب و احترام کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کریم آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. میں انشاءاللہ اس حوالے سے عرض کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. بیٹا میرا تھوڑا جو رہ گیا مجھے کچھ نہیں دیا, جس سے میں جو آپ کو خواب بتانا چاہتی ہوں وہ اگر آپ سنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ تھوڑی سی مسئلے میں ہوں اس وقت. میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ سے. بتائیں. بیٹا مجھے یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بہت بڑی حویلی ہے, بہت کمرے ہیں اس کے, اور اس کے اندر اتنے ہر کمرے میں شیر ہے. اچھا. اور وہ شیر جو ہے وہ میرے اوپر یعنی مجھے مقابلے کے لیے مشکل ہو رہی ہوں, لیکن وہ مجھے حملہ کرتا ہے لیکن میں بچ جاتی ہوں, پھر کرتا ہے پھر میں بچ جاتی ہوں. اور اسی طرح انہیں کمروں کے اندر ایک بہت پلاؤ گوشت کا بنا پڑا ہے, اور یہ مجھے اس وقت یاد نہیں رہا کہ وہ پلاؤ میں نے کھایا ہے یا کس نے کھایا ہے, لیکن میں ہر کمرے میں اس کے ساتھ ساتھ اسی کی طرح کا ایک پلاؤ کا بہت بڑی دیکھ رہی ہوں. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی, کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے, کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کچھ دو طرح کی کیفیت ہے, اور اس حویلی کے جتنے کمرے ہیں اتنے ہی شیر ہیں. وہ حملہ کر رہے ہیں, مجھے بھگا رہے ہیں, بھگا کے مجھے بہت, میں پریشان بھی ہو رہی ہوں, لیکن میں اس پریشانی میں اتنا اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے, یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. پھر میں اس سے بچ جاتی ہوں, یعنی میں ایسا دوڑ لگاتی ہوں دوڑنے کا یا جس طرح بھی اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, اس میں بچ بھی رہی ہوں. مجھے تھوڑا سا وہ ایک تو وہ وظیفہ پلیز تھوڑا سا کر دیجیے, اور ایک مجھے اس میں سے تھوڑی سی مجھے آگاہی کیجیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں. میں تو پریشان ہوں بیٹا, آپ میرے ساتھ پریشانی سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. آپ کی بیٹی کے امور کے اندر ظاہر ہے آپ کی پریشانی ہے, اور اسی پریشانی کا اظہار اس کا آپ کے اندر بھی ہو رہا ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. رب تعالیٰ بہتری کرے گا, اس کی ذات پہ یقین بھی رکھیں اور مایوسی سے بچیں, اور انشاءاللہ دعا گو بھی رہیں. میں کچھ عرض بھی کر دیتا ہوں, اللہ رب العزت آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائے. میں دعا گو.
نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ میں جاوید اقبال عرض کر رہا ہوں اٹلی سے. جی جی جاوید صاحب, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ, آپ سنائیں. ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے پیارے, ماشاءاللہ نورانی چہرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزاکم اللہ خیر. نورانی یہ ساتھ ساتھ لائٹس کا بھی کچھ کمال ہوتا ہے, تو باقی الحمدللہ اللہ پاک. جی سر لائٹیں ہمارے اوپر بھی چمک رہی ہیں. اچھا, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی جاوید بھائی کیا کہیں گے آپ؟ اچھا سر, میرے دو کوشچن. ایک تو مجھے نا کوئی وظیفہ بتائیے گا, وظیفہ بتائیے گا کوئی بندش وغیرہ کے لیے. ایک تو یہ ہے, اللہ خیر آسانی فرمائے. اور دوسرا میرا سوال ہے وہ پرسنل سا ہے, لیکن اگر اس کے لیے مجھے اگر آپ اپنا پرسنل کنٹیکٹ نمبر وغیرہ دے سکتے ہیں کائنڈلی, تو میں آپ سے بعد میں بات کر لوں گا. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. میں انشاءاللہ بندش کے حوالے سے بھی عرض کر دیتا ہوں. اور باقی آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندش ہے, ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے آپ کو, کسی نے بتایا ہے؟ جی جی مجھے اس لیے نا کوئی بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں, اور کہیں بھی کوئی میں کام انیشیٹو لیتا ہوں تو جب اینڈ ہونے لگتا ہے, مطلب میں کام سمجھتا ہوں کہ ہونے والا ہے, اس وقت جا کے کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے اچانک سے. تو یہ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سر کافی عرصے سے ہو رہا ہے, کافی عرصہ ہو گیا. اچھا, تو اس کے لیے پھر آپ نے مطلب یہ آپ کو پھر خود ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی بندش ہے؟ جی محسوس ہوتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں کل وغیرہ ساتھ, اور سورۃ یاسین پڑھتا رہتا ہوں, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کا پراپر کیا طریقہ ہے کاٹ کا, اور کس طرح مسئلہ حل ہوگا. اللہ رب العزت مسئلہ حل فرمائے گا. اس کی جو قوت ہے, اس کی طاقت ہے, وہ تمام تر جو مختلف اس طرح کے جو شر ہیں ان سے بہت زیادہ وہ ظاہر ہے. اس کی ذات وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے, اور جسے وہ محفوظ فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. جاوید آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, ہمت نہیں ہارتے ہوتے, اور اس طرح کی چیزوں کے معاملات کے اندر جو جتنا زیادہ جب آپ گرتے ہیں نا, جتنا زیادہ آپ کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں, آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کا رب آپ کو اتنا بلند کرنا چاہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اگر آپ اس کو مطالعہ کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ڈور بند ہوتا چلا گیا. آپ کے والدین, والدہ کا پہلے, والد صاحب کو پہلے انتقال ہو گیا, والدہ وہ بھی بچپن کے اندر انتقال کر گئیں. پھر اس کے بعد جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں, اس کے اندر قوم اپنی وہ اس کے اندر مخالفت ہوگی. تو جتنی بات کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی عظمتیں عطا فرمائیں. دیگر سوالات کے جوابات کو شامل کرتے ہیں, ایک وقفہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اور ہم جو ہجری سال ہے, جسے ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں, اس کے اختتام پہ آپ پہنچے ہیں. اور اس سال کے اندر بھی امت مسلمہ مختلف مسائل کے شکار رہی. اس کے اندر خاص طور پہ بھی بالکل آخر میں آ کے ہمیں کچھ مزید, ویسے سیریا, یمن, اس کے حالات بھی سامنے رہے. پھر یہ سال کشمیریوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ سال رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ابھی حال ہی کے اندر جو فلسطین کے اندر اس کے حوالے سے جو عرب کچھ کنٹریز نے اس میں جو اپنا ایک رول ادا کیا ہے, وہ یقیناً وہ دبئی ہے. اور پھر اس کے بعد بھی یہ فہرست اب بڑھتی جائے گی. وہ بھی بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے. اس کے حوالے سے بھی دیکھیں, ہم دنیا کے حوالے سے اور ان امور کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, تکلیف دہ بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھروں کے حوالے سے بھی ایک عقلمند انسان یہی ہوتا ہے کہ جو ہر سال کے اختتام پہ, چاہے آپ ہجری سال سے اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوں یا عیسوی سال سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جنوری فروری ہو یا محرم صفر ربیع الاول سے آپ کا آغاز ہو رہا ہو, آپ کو یہ بہرحال ایک نظر ضرور دوڑانی چاہیے کہ میں اس پچھلے سال کے اندر اپنے دینی معاملات کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کے اندر, ہمارا اسلام ہمیں صرف اور صرف وہ آخرت کے حوالے سے تلقین نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ تو معاملات ہیں ہی, مگر اس کے پہلے اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو یہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس دنیا کے اندر کی بہتری کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ہم نے کیا کیا. کیا پچھلے سال کے لیے کے اندر جو کچھ ہم کرتے رہے وہ اس سے پچھلے سال سے کچھ بہتر تھا کہ نہیں تھا؟ اگر وہی تھا تو پھر اس سال کچھ ارادہ بنائیں کہ پچھلے سال سے کچھ بہتر کریں, اس سے پچھلے سال سے بہتر کریں, تاکہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے انسان آگے بڑھتا جائے تو اس کے لیے بہتری کا معاملہ. ورنہ یہ جو معاملات ہمیں دنیا کے اندر نظر آتے ہیں انسانیت کے حوالے سے بھی اور امت مسلمہ کے حوالے سے بھی, ایک اس بہت واضح نظر آتی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات.
اگر آپ کمزور ہیں، کسی بھی حوالے سے کمزور ہیں، تو پھر آپ کسی اور کو بلیم نہ کریں. اس دنیا کے اندر آتے سبھی کمزور ہی ہیں، مگر پھر اللہ رب العزت آپ کو استطاعت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، مختلف صلاحیتیں عطا فرماتا ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کا مثبت استعمال کرتے ہیں یا پھر ان صلاحیتوں سے بھرپور طور پہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو محروم رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. اب آپ نے یہ کہا کہ جی کچھ سوالات کے جوابات بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. آپ کے بیٹے کا آپریشن ہوا ہے، وہ بیمار ہیں، اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے. بیڈ پہ ہی ہوتے ہیں، وضو وغیرہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کس طرح سے نماز ادا کریں گے؟ تو وہ ایک تو ہے کہ تیمم کر لیں، کوئی تکلف نہ کریں، زیادہ اس طرح سے ان کو زبردستی لے کے جانا اور وضو کروانا، بہت زیادہ تکلف کے اندر پڑنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ رب العزت اس دین کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. تو دین کا مقصد آسانی ہے، اور ایسے معاملات کے لیے جو اللہ رب العزت نے آسانی جو سہولت رکھی ہے، ہمیں اس سے یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے. تیمم کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ اشاروں کے ساتھ ہی، اگر آپ بیٹھ کر بھی صحیح طرح سے نہیں، لیکن اگر آپ اشاروں سے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، یوں تھوڑا سا بیڈ کے اوپر ہی تھوڑا سا آپ اس کو آگے کر لیتے ہیں، اور اپنی جو نماز ہے وہ اشاروں کے ساتھ، جیسے آپ نے اپنی ثنا پڑھی، اور اس کے بعد جب آپ رکوع کرتے ہیں تھوڑا سا آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور سجدے کے لیے تھوڑا سا مزید جھکا دیا، یوں انشاءاللہ آپ کی نماز وہ مکمل ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہر طرح کی آسانی کا معاملہ فرمائے اور خیر و عافیت اور برکت کا معاملہ فرمائے. دوسرا آپ نے کہا کہ جی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تہجد کا وقت اس وقت تک ہوتا ہے جب آپ فجر کا وقت داخل نہیں ہو، اس سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنی ہوتی ہے. اور رات کو عشاء کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، اس پہ علماء کی مختلف آراء ہوتی ہیں. اور اگرچہ تہجد کے اندر افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ رات کو اٹھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. لیکن اگر ایک ہے کہ چلے میں رات کو عشاء کے ساتھ قیام اللیل کی نیت سے یہ نفل کے ارادے سے جو ہے وہ پڑھ لوں، تو اللہ رب العزت میرے لیے تہجد کے طور پہ بھی اسے قبول فرما لے، تو انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ اسے قبول بھی فرماتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ دعا مانگیں کہ تہجد کے وقت کے اندر بھی بیداری ہم سب کو نصیب ہو. میرے لیے بھی یہی مانگا کریں. اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کرم کرم، الحمدللہ. آپ کا ٹاپک بڑا اچھا تھا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا، میں نے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ کسی بھی انسان میں نا قول و فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ نہیں کہ مطلب کہ ہمارے منہ پہ کوئی اور بات کرے اور دوسری طرف کوئی اور بات کرے. بالکل صحیح. اچھا، دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ماں ہے نا، اس کا بڑا رول ہے. صحیح ہے. اگر ماں اچھی تربیت دے نا جی تو سارا گھر بڑا اچھا چل سکتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ اس نے اسلامی تعلیم بھی دینی ہے، صحیح ہے، اسکول کی بھی تعلیم اس نے دینی ہے، صحیح اور ہے، تربیت بھی دینی ہے. صحیح ہے. میرے ماشاءاللہ بچے ہیں 3. صحیح ہے، مطلب کہ ماشاءاللہ 11 سال سے جب سے یہ نمازی ہیں. آپ جیسے تو نہیں اتنے اسلامی، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ کبھی انہوں نے روزے نہیں چھوڑے، قرآن نماز پڑھتے ہیں. الحمدللہ. اور مجھے انہوں نے ایسے، میں سے 4 سال ہو گئے میرے شوہر کو، ان کی ڈیتھ ہوئے، مجھے انہوں نے پھولوں کی طرح رکھا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں کہتی پتہ نہیں کون سا میرے سے اچھا کام ہوا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے صلہ دے رہا ہے. الحمدللہ. تو آپ لوگوں کی دعائیں بھی ہیں، تو اس لیے میں کہتی ہوں جو ماں ہے نا اس کو اپنے بچوں کے ساتھ بہت ٹائم دینا چاہیے. بالکل جی، ہر ماں کو ایسے اور یہ دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ نکلے گا. بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں. اللہ رب العزت اور بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان بچوں کے ساتھ وہ دوستی رکھیں، انگریزوں سے ذرا تھوڑا سا دور رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اور ظاہر ہے اس سوسائٹی کے اندر دیکھیں ہر طرح کے بچوں سے میل جول تو ہوتا ہی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک کی بھی کمیونٹی کے ہر ہی بچے، ہمارے اپنے بچوں کے اندر بسا اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنا بہرحال کہ کس نوعیت کے، کس ذہنیت کے بچے اس کے ساتھ موجود ہیں. یقیناً یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ دوستی کا بہت زیادہ امپیکٹ اور فرق پڑتا ہے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری اردو اتنی اچھی ہے. Can I speak in English? جی بالکل، آپ انگلش میں بات کیجیے. Okay, yeah, I'm just speaking on behalf of my dad. You know 92 channel, I think they used to show a advertise of a son and a mum when the water glass falls. And I don't know if you know anything about that advertise. My dad's telling me if I can say that on live on TV or no.
If I can take live or not? What do you? Yeah, No, I haven't seen any advertisement, and usually I don't watch TV. Very rarely I watch TV, and especially I think if I get the chance, I watch Islam channel. So I don't know. Yeah, or sometime I watch some news channels, but specifically what you are talking, मुझे उसके हवाले से कोई आइडिया नहीं है. बहुत माज़रत. नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इमाम साहब क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह करीम करम अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. तो मेरा एक सवाल ये है जी. सवाल भी है और एक रिक्वेस्ट भी है जी. मैंने ये पूछना है, सीधा साधा सवाल है मेरा कि अगर बंदा कोई ड्रग पे लग जाए जी तो उसके लिए कोई वजीफा है इस्लाम कुरान पाक में? अल्लाह अकबर. अल्लाह पाक अपना करम करे जी. वैसे उसके हवाले से तो वो वजीफ़ा और अमल तो मैं बताऊंगा ही, अर्ज़ कर देता हूँ. अच्छा. लेकिन उसमें जो अज़ीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत होती है. जो बंदा इस तरह के अमल के अंदर लग जाए ना, उसको आपकी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है. और मैं तो सभी कोशिश कर चुकी हूँ. बच्चे मेरे छोटे हैं, तो हस्बैंड मेरे अकेले ही हैं. तो अभी भी ये मैं कहूँ कि वो जवान है, जवान भी नहीं है, वो 60 के हैं. तो अभी 2 साल से वो पता नहीं किस इस बीमारी में लग गए हैं. तो मेरे बच्चे भी, घर भी सारा डिस्टर्ब है. तो मैंने हर तरह से दुआ की है, कोशिश की है. अल्लाह ताला जरूर सुनेंगे एक दिन. लेकिन अब मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद आपसे कोई मुझे ऐसा मिल जाए सहारा के खास सी लग जाए. अल्लाह करीम अपना आप अगर कोई वजीफा बता दे तो आपकी बहुत मेहरबानी हो. तो उन्हें वैसे खुद भी इस बात का एहसास है कि ये वो गलत लत में पड़े हैं? एहसास तो है, मेरे मुंह पे कहते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है. अल्लाह करीम आसानी फरमाए. मैं इंशाल्लाह इस हवाले से अर्ज़ करता हूँ जी. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करे और आप लोगों की इस परेशानी को ख़त्म फरमाए. नेक्स्ट कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह करीम करम अल्हम्दुलिल्लाह. जी. मैंने पूछना था कि पीरियड अगर हो तो पीरियड के दौरान नमाज, ये क्या नाम है इसका, तस्बीह पढ़ सकते हैं? वज़ाइफ जो मुख्तलिफ होते हैं वो पढ़ सकते हैं बगैर वुज़ू के? ठीक है. और दूसरा बच्चों के लिए दुआ करनी है. और प्लीज आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. आप पहली मरतबा शामिल हो रही हैं वैसे? जी मैं पहले मैंने फ़ोन किया. अच्छा, पहले भी फ़ोन किया. चलिए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. आपके बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह के शर से महफूज रखे. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया उन पर कायम व दायम रखे और रब ताला आपको उनकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए. ठीक है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ. बहुत शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. नेक्स्ट कॉलर जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी साहब. सबसे पहले इमाम साहब आपको और आपके पूरे अमले को बहुत बहुत सलाम दुआ. वालेकुम अस्सलाम. अल्लाह ताला अपने फजल व करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से पूरी उम्मत मुसलमान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी. आमीन आमीन आमीन. आपको भी अल्लाह ताला और ज्यादा तौफीक अता फरमाए, हम गरीबों की रहनुमाई करने की, और जो कुछ हम सुने उस पर अमल भी करें. सुनकर इधर से उधर फेंक दें, ये भी अच्छी बात नहीं. तो मेरा सवाल ये है कि ये जो मस्जिद होती है जी, इसमें मेहराब और मीनार जो हैं ये जरूरी होता है? अगर ना हो तो क्या होता है? इसकी थोड़ी सी रहनुमाई कर दें. ठीक. जज़ाकुमुल्लाह. बहुत शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. मैं इंशाल्लाह इस हवाले से अर्ज़ करता हूँ. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. काफ़ी सवालात हैं, इनके जवाबात को शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद आपकी कॉल्स को भी शामिल करते जाएंगे. आपने ये पूछा था जी कि आपकी बेटी का कुछ केस वो अदालत के अंदर है और इस हवाले से कुछ वजीफ़ा, कुछ अमल. एक तो आप दुरूद पाक की कसरत करें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें और साथ नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब. आप इस तरह से मामूल बनाएं कि हर रोज़ एक जो तस्बीह है वो दुरूद पाक की, और उसके साथ साथ एक तस्बीह नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब. बल्कि ये जो नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब है, इसको आप 313 मरतबा इंशाल्लाह इसे पढ़ें. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह करीम आप लोगों के लिए आसानी फरमाए. और जब भी पढ़ें अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी फरमाए. मैं भी दुआ गो हूँ. और आपकी बेटी के मसाइल, परेशानी काफ़ी अरसे से आप उसे फ़ेस कर रही हैं. अल्लाह करीम आप लोगों के लिए इस परेशानी को आसानी में तब्दील फरमाए.
دوسرا آپ نے کہا کہ جی آپ نے فجر کے وقت خواب دیکھا، مکہ مکرمہ شریف کو دیکھا، اسی طرح سے آب زمزم کو پیا، بابرکت خواب ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو حرمین طیبین کی بعد حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے دینی معاملات کے اندر مزید بہتری اور خیر و برکت کا معاملہ انشاءاللہ فرمائے گا۔ آپ نے ذکر کیا ڈپریشن ہے کافی عرصے سے، اس کے جو آپ علاج معالجہ کر رہی ہیں اس کو جاری رکھیں، اپنے جو ایکسرسائز ہے، اپنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہا کریں۔ والآخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 111 مرتبہ ہر روز اس کی تسبیح کو انشاءاللہ اپنا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ نے بچوں کے حوالے سے ذکر کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آپ ذکر کر رہی تھیں، وہ آپ پڑھ رہی ہیں، اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ بچوں اور والدہ میں ناراضی ہے اور بچے خوش نہیں ہوتے اور کچھ والدہ سے اپنے والدین سے ناراض رہتے ہیں تو کیا کریں؟ گھر کے اندر جتنے بھی آپ افراد ہیں آپ ایک معمول بنائیں کہ جو بھی آپ کھانا پینا جو بھی ہو اس کے اوپر 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، ناشتہ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، اس کے اوپر آپ یہ 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیں، دم کر کے گھر کے تمام افراد وہی کھایا کریں۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے اور جو باہمی ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے۔ جاوید اقبال صاحب، آپ نے غالباً اٹلی سے کال کی تھی اور آپ نے ذکر کیا کچھ بندش کے حوالے سے کہ آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جملہ کاموں کے اندر کوئی بندش ہے، کوئی ٹینشن ہے اور اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ دیکھیں بہت سارا زندگی کے اندر ہمیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی فوراً میرے ذہن میں آئی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر وہ بچے کے کوئی کھلونا تھا اور وہ کچھ دن پہلے وہ گم گیا، اس کے بعد کوئی ایک اور چیز ہوئی وہ بھی اسی طرح سے گم ہو گئی، تو اب گھر کے اندر سبھی تلاش کر رہے ہیں، سبھی تلاش کر رہے ہیں بھائی کتنے یہاں پہ گھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ جہاں جہاں پہ عموماً ہوتا ہے ہر جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں تو کہیں پہ بھی نہیں مل رہا۔ اب پریشان ہیں جی، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے، کیا کچھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گھر کے اوپر، کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوگی۔ تو مجھے کہا وائف نے بھی کہ آپ اذانیں پڑھیں، آپ کچھ ساتھ ساتھ کچھ وظائف کچھ عمل جو ہے وہ کریں کہ کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کے اندر بسا اوقات یوں محسوس ہو جاتا ہے اور جب ہم اس کو اسی طرح سے سوچتے ہیں نا پھر ہمارے سامنے حل آنا ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ تلاش جاری رکھیں، بلکہ میں نے کہا آپ تلاش فی الحال چھوڑ دیں، اب جتنا زیادہ تلاش کریں گے اتنا زیادہ آپ کو کہیں گے جی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ چھوڑ دیں، مل جائے گا۔ اور ابھی پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے کال آئی کہ جی وہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں، تو مل جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے بندش کرا دی ہے، کسی نے رکاوٹ کرا دی ہے، تو دین یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن، پھر تو آپ نے اپنے دروازے خود بخود ایک طرح سے بند کر لیے۔ ایک بندہ ایک دفعہ گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے، بار بار آپ ٹرائی کرتے ہیں نئی چیز۔ وہ لوگ کہ جو ایک مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں پھر وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں، آپ پھر ٹرائی کریں، پھر کوششیں جاری رکھیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی عمل ہے، میں انشاءاللہ وہ جو دوسرے ہیں بہن ان کو بھی اسی چیز کے حوالے سے ذکر کروں گا، اور یہ بہت ہی پاورفل بہت ہی مفید عمل ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 99 ٹائمز جو ہے وہ اس کو آپ پڑھیں صبح فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری ایک تسبیح بہرحال آپ اس کی مکمل کریں، 99 مرتبہ کر لیں آپ پڑھ کے۔ اور وہ جو ایک ویسے تو آپ مختلف دعائیں بندہ کرتا رہتا ہے، مختلف اس حوالے سے آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، آرزو ہوتی ہیں، وہ آپ مانگتے رہتے ہیں، مگر خاص طور پہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے ذکر کیا میری بہن کو، نشے کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی آپ بھی یہی کریں، اور آپ میرے بھائی اپنے معاملات کے اندر بھی اسی طرح سے یہ ہر روز یہ دعا مانگیں فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، اور یہی ایک مسئلہ اس کو ذہن کے اندر رکھ کے اسی کے حوالے سے دعا مانگیں کہ باری تعالیٰ یہ جو کچھ محسوس ہوتا ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تکلیف ہے، اس کو ختم فرما دے، میرے معاملات کے اندر خیر و برکت کا معاملہ کر دے۔ تو یہ اس قدر پاورفل وظیفہ ہے، اس قدر پاورفل عمل ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے اس کے فوائد کو، یعنی بہت بڑے بڑے مسائل کے اندر اس کے فوائد کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر محسوس کیا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ کریں، پورے یقین کامل کے ساتھ کریں، اس کو 41 ڈیز تک اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا اور آپ کے جو اس طرح کے مسائل جو تکالیف ہیں اللہ کریم ان کو دور فرمائے گا۔
دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی کہ پیریڈ وغیرہ کے دوران آپ کچھ وظائف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. بالکل آپ اپنے جو مختلف آپ کی تسبیحات ہیں، جو وظائف ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اگر اسی طرح سے گھر کے اندر کوئی سائے وغیرہ کا خوف محسوس ہو رہا ہو، کچھ یوں محسوس ہو کہ کسی نے کوئی عمل کرایا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہموں سے نکلنا سیکھیے. مختلف طرح کے آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ نہیں، وہم نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک وہم ہوتا ہے. یہ بھی وہ چونکہ آپ بار بار کچھ چیزوں کو کرتے ہیں نا، تو سیم رزلٹ آتا ہے. تو بندہ کا ذہن جب ایک طرف اس طرف جاتا ہے تو ہمارا ذہن کے بڑا پاورفل ہے، جیسے سوچنا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ کو ایک چیز آتی ہے، آپ بار بار اس کو دہراتے جاتے ہیں، تو وہی چیز آپ کے لیے آپ کی ایک حقیقت بنتی چلی جاتی ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھ کے آپ اس طرح سے اس معاملے کو کر سکتے ہیں. آپ اس طرح سے اس کو لے کے چلیں کہ جی اللہ رب العزت اپنا کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے، اور اس کے طرف سے جو بھی کسی طرح کے جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، جو بھی کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، وہ رب تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر اللہ رب العزت کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو جسے اللہ رب العزت فائدہ پہنچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے آپ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف توجہ کریں، اور انشاءاللہ جب مکمل یقین کے ساتھ آپ اس کی جانب متوجہ رہیں گے تو بڑے سے بڑے شر سے بھی اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرماتا رہے گا. اب مثال کے طور پر پھر بھی اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو ایسے وہ تمام ہمارے ناظرین جن کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا عمل ہے، کسی قسم کی بندش ہے، گھر کے اندر کوئی اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں، بار بار کوئی گھر کے اندر کوئی پریشانی، کوئی یوں محسوس ہوتی ہے کہ بھئی کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سایہ ہے، کوئی عمل ہے، کوئی جادو ہے، کوئی ٹونا ہے. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی چیز بار بار آپ کے ذہن کو تنگ کر رہی ہے، آپ کو پریشانی بن رہی ہے، تو ایک اس حوالے سے ایک انتہائی اہم عمل ہے. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارے لیے کر دے، صرف کوئی دعا آپ کسی سے کہتے ہیں. لوگ تو انہی چیزوں کے اتنے پیسے لیتے ہیں، اور لوگ جا کے ان کو پیسے دیتے بھی ہیں، اور پیسے دے کے وہ وقتی طور پہ شاید کچھ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں نا، بھئی پیسے دیے ہیں بابا جی کو تو اب تو ضرور فائدہ ہوگا. تو وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، لیکن بعد کے اندر دوبارہ پھر وہی وہم اور وہی چیز آ جاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو بابا جی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو میں یہ ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ جو آپ خود کریں، اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ آپ اس کو معمول بنا کے دیکھیں. ایسے جتنے بھی مسائل ہیں کہ جن کے اندر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بار بار آپ پہ تعویذ کرا رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی سایہ ہے، آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ایسا ہر مسئلہ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے وہ ختم ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ آپ سورہ بقرہ کا ایک معمول بنائیں کہ اگر تو آپ روز پڑھ سکتے ہیں تو پھر روز اسے پڑھیں، 21 دنوں تک اس کو پڑھیں روز، اگر آپ پوری صورت پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ مکمل پڑھ نہیں سکتے تو پھر آپ 41 ڈیز تک اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ ہر 3 دنوں کے اندر آپ نے ایک مرتبہ سورہ بقرہ کو ختم کرنا ہے. آپ اس کا حصہ مقرر کر لیں، جس قدر آپ کا حصہ، جس قدر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ پڑھیں، اس کو معمول بنائیں. سورہ بقرہ کی تلاوت کریں ایک دن کے اندر، پھر اگلے دن اس سے آگے شروع کریں، تیسرے دن اس سے آگے شروع کر کے اس کو آخر تک لے کے جائیں اور اسے مکمل کریں. تو جب آپ انشاءاللہ اس طرح سے سورہ بقرہ کو ختم کرتے جائیں گے، بڑے سے بڑا فتنہ، بڑے سے بڑا شر اللہ رب العزت آپ کی اس سے حفاظت فرمائے گا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے گا. آپ نے غالباً عاصم صاحب آپ شامل ہوئے تھے، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے اچھا اور منفرد سوال کیا مسجد کے حوالے سے. مسجد کے اندر محراب و مینار کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہونا ضروری؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک علامت ہے، اور اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے، ایک اپنے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن بہرحال مختصراً یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی مسجد کے محراب نہ ہو، مینار نہ ہو، تو بھی وہ مسجد اپنی جگہ پہ وہ مسجد ہوگی، اور اس کے اندر بھی عبادت کا اجر اور اس کا ثواب یقیناً اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور عموماً یہ بھی ایک علماء کے اندر بڑا ایک بحث کا ایک وہ سلسلہ رہتا ہے کہ یہ جو محراب کی جگہ ہے یہ شامل مسجد ہے کہ شامل مسجد نہیں ہے. تو یہ ایک اس کی فقہی بحثیں اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ، وہ اس کی ایک پوری ایک ہسٹری ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. مینار یہ ایک علامت کے طور پر ایک مسلمانوں کی شان و شوکت کے اظہار کے حوالے سے یہ اس کی ایک اپنی ایک ہسٹری ہے. لیکن یہ ضروری بہرحال نہیں ہے کہ محراب ہو اور مینار ہو تو تبھی وہ مسجد کہلائے گی.
باقی بالکل ہم چونکہ اب پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے ناظرین کرام، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ یہ سال جو اپنے اختتام پہ آپ پہنچا ہے، یہ ایک اور ہجری سال ہے جو اپنے اختتام پہ آپ پہنچا ہے۔ یہ سال جو اس کا آغاز بھی اور اس کا اختتام بھی دونوں ہمیں بہت بڑا درس دیتے ہیں۔ جو ہجری سال کا اختتام ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دے رہا ہوتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، اور اس قربانی کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ اے الہ العالمین، تیری رضا کی خاطر اگر مجھے کسی بھی طرح کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی تو میں اس میں کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لوں گا، چاہے وہ میرے احساسات کی قربانی ہو، انا کی قربانی ہو، جذبات کی قربانی ہو، اس کی قربانی بھی دیں۔ اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں، اپنے رشتوں کے جو ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور پہل کرنے کی کوشش کریں، تو اپنے جذبات کی بھی، احساسات کی بھی قربانی دیں۔ جہاں پر کہیں پر مال کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر اپنے عزیز و اقارب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ ضروریات ہے اس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی خرچ کریں، اللہ رب العزت اسے بھی قبول کرے۔ تو جس کا اختتام ہے وہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے، اور پھر جو اس کا آغاز ہے وہاں پہ تو قربانیوں کی داستان ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسی لازوال داستان ہے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس کا جو آپ ہجری ایک وہ ہجرت کا جو سفر ہے اس کو بھی سامنے رکھیں۔ پھر پہلی محرم کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اور شہادت کے بعد ان کا جو نماز کو پورا کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی سامنے رکھیں، اور پھر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہو، یا جناب سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کردار کربلا کے میدان کے اندر ہو اس کو بھی سامنے رکھیں۔ تو یہ ایک ایسی لازوال قربانی کی داستان ہے کہ اگر ان کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے نئے سال کا آغاز کریں اور اپنی زندگی کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بہتر اس کو کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ رب العزت بھی ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ جو بھی کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی محنت کا پھل ضرور پایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ سے اگلے جمعے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔